खिलाफत उस्मानिया जुलाई सन 1299 ईस्वी में कायम हुई और 1 नवंबर सन 1922 ईस्वी तक कायम रही। इन तकरीबन 623 सालों तक 36 उस्मानी सलातीन ने फरमारवाई की। सन 1299 ईस्वी में खिलाफत उस्मानिया का आगाज एर्तुरुल से हुआ और तकरीबन 623 साल बाद खिलाफत उस्मानिया का इख्तिताम भी एर्तुरुल पर हुआ। आखिरी उस्मानी सुल्तान अब्दुल मजीद सानी थे, जिन्हें रस्मी तौर पर खलीफा मुकर्रर किया गया था। सल्तनत उस्मानिया के आखिरी खलीफा और सुल्तान अब्दुल मजीद सानी को 3 मार्च सन 1924 को माजूल कर दिया गया और सल्तनत उस्मानिया हमेशा के लिए खत्म हो गई। आज की इस मुख्तसर वीडियो में आपको सल्तनत उस्मानिया के उरूज व ज़वाल की मुकम्मल दास्तान और तमाम सलातीन का मुख्तसर तारुफ और तारीखी दस्तावेजात में से हालात जिंदगी की झलकियां दिखाई जाएंगी। अमीर उस्मान गाजी या उस्मान अव्वल खिलाफत उस्मानिया के बानी थे। आपके वालिद का नाम अमीर एर्तुरुल गाजी था। आपने जुलाई 1299 ईस्वी से लेकर 9 अगस्त 1327 ईस्वी तक हुकूमत की। आपने सन 1302 में जंग बाफ्यूस लड़ी और सन 1326 में बुरसा का मुआसरा किया। आपकी वफात के बाद आपके बेटे और खान गाजी ने 9 अगस्त सन 1327 से लेकर मार्च सन 1362 तक सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली। उनके दौर में पहली मर्तबा तुर्क अफवाज यूरोप में दाखिल हुई और दुनिया की पहली मुनज्जम फौज करार दी जाने वाली यनीचरी भी उन्हीं के दौरे हुकूमत में बनाई गई। उनकी वफात के बाद उनके बेटे सुल्तान मुराद अव्वल का दौरे हुकूमत मार्च सन 1362 से 15 जून 1389 तक रहा। मुराद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान थे जो शहीद हुए, जबकि उनके आबाओ अजदाद गाजी थे। मुराद अव्वल के दौरे हुकूमत में सन 1364 में पहली मर्तबा बल्गारिया ने खिलाफत उस्मानिया को खिराज देना शुरू किया और सल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत अदरना 1369 में सुल्तान मुराद अव्वल ने फतह किया। आपको सन 1389 में जंग कोसोवो में मसीहियों ने शहीद कर दिया। सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत के बाद उनका बेटा सुल्तान बना, जिसका नाम बायजीद अव्वल यल्दरम था। नाज़रीन, सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम ने 16 जून सन 1389 से लेकर 8 मार्च 1403 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। बायजीद अव्वल यल्दरम की फतूहात में बल्गारिया की फतह भी शामिल है। आपने 20 जुलाई सन 1402 में जंग अनकरा भी लड़ी। नाज़रीन, सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम पहला उस्मानी सुल्तान था जो ईसाई बीवी के बायस शराब नोशी की लत में पड़ गया और उसके बाद खिलाफत उस्मानिया का जवाल शुरू हो गया। नाज़रीन, उसके बाद तकरीबन 10 साल के अरसे को ज़माना तातुल कहा जाता है और 20 जुलाई सन 1402 से लेकर 1413 तक तकरीबन 10 साल सल्तनत उस्मानिया का कोई भी हुक्मरान नहीं था। सल्तनत उस्मानिया के वारिसों के दरमियान एक दूसरे से तख्त नशीनी की खातिर जंगें जारी थी और मुख्तलिफ इलाकों पर मुख्तलिफ शहजादे काबिज हो चुके थे, जिनके नाम मुर्रिखीन ने ईसा, सुलेमान, मूसा और मोहम्मद लिखे हैं। ये वो जमाना था जब बज़ाहिर खिलाफत उस्मानिया खत्म हो चुकी थी। इसकी वजह यह है कि सल्तनत उस्मानिया के चौथे सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम को तैमूर लंग जंग अनकरा में गिरफ्तार करके पिंजरे में कैद करके साथ ले गया था। बायजीद अव्वल यल्दरम की वफात के बाद खिलाफत उस्मानिया का दोबारा उरूज शुरू होता है और ये तकरीबन सन 1413 का जमाना है, जब उनका बेटा मोहम्मद अव्वल खिलाफत उस्मानिया का सुल्तान बना। सुल्तान मोहम्मद अव्वल 5 जुलाई सन 1413 से लेकर 26 मई 1421 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। आपको सल्तनत उस्मानिया का दूसरा बानी भी कहा जाता है और ये पहला उस्मानी सुल्तान था जिसने पहली बार कुस्तुनतुनिया का मुआसरा किया और दारुल हुकूमत को बुरसा से अदरना मुंतकिल करके सल्तनत उस्मानिया को खत्म होने से बचाया। उनकी वफात के बाद उनका बेटा सुल्तान मुराद सानी हुक्मरान बना। सल्तनत उस्मानिया के नेक सलातीन में सुल्तान मुराद सानी का नाम सर फहरिस्त है। आपका पहला दौरे हुकूमत सन 1421 से लेकर 1444 तक, जबकि दूसरा दौरे हुकूमत 1446 से लेकर 1451 तक था। उनके बाद उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद सानी अल मारूफ सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान बने। सुल्तान मोहम्मद फातेह वो अजीम सुल्तान थे जिन्होंने सन 1453 में कुस्तुनतुनिया को फतह करके नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई को हक साबित किया। आप भी 2 बार तख्त नशी हुए। पहली बार 1444 से 1446 तक महज 11 साल की उम्र में 2 साल सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे, जबकि उसके बाद 1451 से 1481 तक खिलाफत उस्मानिया की बागडोर सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथ में रही। उन्होंने पहली मर्तबा सल्तनत उस्मानिया के लिए बाकायदा कवानीन मुरतब किए और कई इलाकों को फतह करके खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा बनाया और सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में हुकूमत में इल्म हुनर ने खूब तरक्की की और आपका जानिशी आपका बेटा सुल्तान बायजीद सानी ठहरा। सुल्तान बायजीद सानी ने सन 1481 से लेकर सन 1512 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की।
सुल्तान बायजीद के दौर में कई बगावतों ने जन्म लिया और सल्तनत खाना जंगी का शिकार रही। आपके तख्त ताज का वारिस आपका बेटा सुल्तान सलीम अव्वल था। नाज़रीन, सुल्तान सलीम अव्वल को खलीफतुल इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन और खादिम हरमैन शरीफैन के अलकाबात से याद किया जाता है, जिनका दौर हुकूमत 1512 से 1520 तक रहा। सुल्तान सलीम के दौर में ही खिलाफत अब्बासी खानदान से उस्मानी खानदान में मुंतकिल हुई और मक्का व मदीना के मुकद्दस शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बने और मिस्र खिलाफत उस्मानिया का सूबा बना। सुल्तान सलीम अव्वल की वफात के बाद उनके बेटे सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान बने। आपने सन 1520 से 1566 तक सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली। आपके दौरे हुकूमत में मुआसरा बलगराद सन 1521 में हंगरी अफवाज ने उस्मानियों के हाथों शिकस्त खाई और बलगराद सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया गया। पारगली इब्राहिम पाशा को वजीर आजम सल्तनत उस्मानिया मुकर्रर किया गया, जो सल्तनत उस्मानिया का पहला बाकायदा वजीर आजम मुकर्रर हुआ। 1534 से 1536 तक सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी ने इराक की 2 मुहिम्मात में बगदाद को फतह कर लिया। पारगली इब्राहिम पाशा को 15 मार्च सन 1536 को बगावत के जुर्म में तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। सुल्तान सुलेमान अव्वल की वफात 7 सितंबर 1566 को हुई और उनका बेटा सलीम सानी तख्तनशी हुआ और सलीम सानी ने 1574 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। सलीम सानी हुरम सुल्तान का बेटा था। नाज़रीन, सलीम सानी ने 8 साल हुकूमत की, ज्यादातर वक्त हरम में गुजारा। ये वो सुल्तान था जिसने शराब नोशी की ममानियत को खत्म किया, क्योंकि वो खुद शराब पीता था। उसके दौरे हुकूमत में तमाम रियासती इंतजामात सदर आजम मोहम्मद पाशा ने संभाले हुए थे। सलीम सानी की वफात के बाद 1574 से 1595 तक उसका बेटा मुराद सालिस सुल्तान बना, जो अपने बाप की तरह अय्याश था और हरम में ज्यादा जोर औरतों का चलता था। और मुराद सालिस के दौरे हुकूमत में माशी तौर पर सल्तनत उस्मानिया कमजोर होने लगी। अलबत्ता हुकूमती मामलात सदर आजम मोहम्मद पाशा के पास ही थे। मुराद सालिस की वफात के बाद उसका बेटा मोहम्मद सालिस तख्तनशी हुआ। ये जवाल पजीर सल्तनत उस्मानिया का दौर था। मगर सुल्तान मोहम्मद सालिस का तख्त संभालना बरादर कुशी के इस सिलसिले में एक स्याह बाब का इजाफा था और 27 भाइयों का कत्ल मोहम्मद सालिस को उस्मानी तारीख में नापसंदीदा तरीन किरदारों में शामिल करने के लिए काफी था। उसने अपनी 20 से जायद बहनों को भी कत्ल किया। उसमें हुक्मरानी का कोई गुर न था और तमाम तर इख्तियारात उसकी वालिदा सफिया सुल्तान के हाथ में थे। उसके दौर का अहम वाकया हंगरी में ऑस्ट्रिया और उस्मानियों के दरमियान जंग थी, जो सन 1596 से 1606 तक जारी रही। जंग में उस्मानियों की शिकस्त के बायस सुल्तान मोहम्मद सालिस को अफवाज की क़यादत खुद संभालनी पड़ी और वो सुलेमान आजम अल कानूनी के बाद मैदान जंग में उतरने वाला पहला उस्मानी हुक्मरान था। सन 1596 में मुआलिजीन ने सुल्तान को कसरत शराब नोशी और बिस्यारखोरी से पैदा होने वाले अमराज के बायस मैदान जंग में उतरने से मना कर दिया। उन जंगों में फुतवात के बायस मोहम्मद सालिस के दौर में जवाल पजीर सल्तनत उस्मानिया को कोई और धचका नहीं पहुंचा। सुल्तान मोहम्मद सालिस की वफात के बाद उनका बेटा अहमद अव्वल 1603 से 1617 तक सल्तनत उस्मानिया का हुक्मरान रहा। ये सल्तनत उस्मानिया के नेक हुक्मरानों में शुमार किए जाते हैं। अगरचे सुल्तान अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में हंगरी और ईरान में जंगों के फैसले सल्तनत उस्मानिया के हक में नहीं हुए, मगर सल्तनत उस्मानिया में इस्लामी इनकलाब आया। सुल्तान अहमद अव्वल ने शराब नोशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी और भाइयों के कत्ल की कभी रस्म को भी खत्म कर दिया। आज अहमद अव्वल को इस्तांबुल में वाक़े सुल्तान अहमद मस्जिद के बायस याद किया जाता है, जो नीली मस्जिद भी कहलाती है। ये मस्जिद इस्लामी और उस्मानी तर्ज तामीर का एक अजीम शाहकार है और जब तक इस्लामी फन तामीर का ये हसीन नमूना कायम रहेगा, सुल्तान अहमद अव्वल का नाम जिंदा रहेगा। इस मस्जिद के गिर्द वाक़े इलाका सुल्तान अहमद के नाम से मौसूम है। इसी मारूफ मस्जिद यानी नीली मस्जिद के दामन में सुल्तान अहमद अव्वल की आखिरी आरामगाह वाक़ है। सुल्तान अहमद अव्वल की वफात के बाद उनके छोटे भाई शहजादा मुस्तफा ने सुल्तान मुस्तफा अव्वल की हैसियत से उस्मानी तख्त संभाला। अब तक 14 पुश्तों से खिलाफत उस्मानिया की विरासत बाप से बेटे को मुंतकिल होती थी और यह पहला इत्तेफाक था कि बेटे की जगह भाई वारिस तख्त हुआ, क्योंकि सुल्तान अहमद अव्वल की वफात के वक्त उनका बेटा उस्मान इंतहाई कम उम्र था। सुल्तान मुस्तफा अव्वल की उम्र ज्यादातर हरम में गुजरी, इसी वजह से वो ज़ईफुल अकल और उमूर सल्तनत से बिल्कुल बेखबर था। मुस्तफा की गैर दानिशमंदाना पॉलिसियों और नाअहलियत की बिना पर उमराए सल्तनत ने उसको सिर्फ 3 माह बाद ही 16 फरवरी सन 1618 को तख्ते सल्तनत उस्मानिया से उतारकर सुल्तान अहमद अव्वल के महज 13 साल बड़े बेटे उस्मान को तख्त पर बिठा दिया और वो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बन गए। आपस में चचा और भतीजे के दरमियान अंदरूनी तौर पर साजिशें शुरू हो गई।
تقریباً 4 سال کے اندر اندر خلیفہ عثمان ثانی کو ایک مرتبہ پھر اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا اور ان کی جگہ دوبارہ چچا مصطفیٰ نے لے لی۔ 20 مئی سن 1622 کو باغی امراء نے معزول سلطان خلیفہ عثمان ثانی کو قتل کر دیا اور اگلے 1 برس تک مصطفیٰ ایک مرتبہ پھر خلیفہ رہا۔ عثمانی سلطنت آپس کی سازشوں میں اس قدر مصروف ہو چکی تھی کہ اس دوران کوئی قابل ذکر فتح حاصل نہ ہو سکی۔ سلطان مصطفیٰ اول سلطنت عثمانیہ کا 15واں سلطان تھا۔ اسے 1 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر معزولی کا منہ دیکھنا پڑا۔ 20 جنوری سن 1639 کو وہ اپنی طبی موت مرا۔ یوں خلافت عثمانیہ کا تاج سلطان مراد رابع کے سر پر سجایا گیا۔ سن 1623 سے 1640 تک وہ عثمانی سلطنت کے خلیفہ اور خادم حرمین شریفین رہے۔ وہ سلطان احمد اول کا بیٹا تھا۔ سلطان مراد رابع نے تمام عمر باغیوں کی سرکوبی میں صرف کی اور ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھا، یعنی چری کی سرکشی کو ختم کرنے میں کامیاب ہوا۔ سلطان مراد رابع کے آخری ایام میں بایزید کا قتل ایک اہم موڑ تھا، جو بغاوت کے الزام میں سلطان مراد رابع کے زیر عتاب آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان مراد رابع نے تمام شہزادے قتل کروا دیے تھے، مگر شہزادہ ابراہیم خوش قسمتی سے بچ گیا۔ سلطان مراد رابع جوانی میں ہی 17 برس حکومت کرنے کے بعد 8 یا 9 فروری سن 1640 کو انتقال کر گیا۔ مراد رابع نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تھی، اس لیے اس کے مرنے کے بعد متفقہ طور پر چھوٹے بھائی ابراہیم اول بن سلطان احمد اول کو عثمانی سلطنت کا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ سلطان ابراہیم دیندار اور صاحب علم سلطان کی حیثیت سے سامنے آئے۔ ان کے دور میں یورپ کے محاذ پر جاری جنگوں کا خاتمہ ہوا اور صلح کے ایسے معاہدے ہوئے جن کی بدولت یورپ کے محاذ پر دیر پا امن قائم ہو گیا۔ خلیفہ ابراہیم کا ایک اہم کارنامہ جزیرہ کریٹ کی فتح تھا، مگر اس فتح کے بعد ینیچری نے تنخواہیں بڑھانے کے لیے بغاوت کر دی۔ سلطان ابراہیم کے خلاف شورش برپا ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے سلطان ابراہیم اول کو اپنے 7 سالہ بیٹے محمد کے حق میں دستبردار ہونا پڑا۔ 28 اگست سن 1648 عیسوی کو ہنگامے اتنے شدید ہو چکے تھے کہ باغی افواج نے سلطان ابراہیم اول کو ایک حملے میں شہید کر دیا۔ سلطان ابراہیم اول کی مدت خلافت صرف 8 برس 9 ماہ رہی۔ عثمانی سلطنت کا 19واں سلطان اب محض 7 برس کا ایک بچہ تھا، جس کا نام محمد رابع تھا، جس کی عمر کا خیال کرتے ہوئے سلطنت مفتی اعظم اور صدر اعظم محمد کے حوالے کر دی گئی۔ اس دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ یورپ میں اپنی علاقائی توسیع کے عروج کو پہنچی۔ سلطان محمد رابع سن 1648 سے 1687 تک سلطان رہے۔ وہ 2 جنوری 1642 کو توپ کاپی محل استنبول ترکی میں پیدا ہوئے اور 6 جنوری سن 1693 کو ادرنا کے مقام پر وفات پائی۔ سلطان محمد رابع کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بھائی سلطان سلیمان ثانی 1687 سے 1691 تک خلافت عثمانیہ کے سلطان رہے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی سلطان احمد ثانی سلطنت عثمانیہ کے 21ویں سلطان کی حیثیت سے تخت نشین ہوئے۔ احمد ثانی کا دور حکومت 1691 سے 1695 تک رہا۔ وہ سلطان ابراہیم اول کے صاحبزادے تھے اور اپنے بھائی سلیمان ثانی کی جگہ تخت سلطنت عثمانیہ پر جلوہ افروز ہوئے۔ مصطفیٰ کا بطور صدر اعظم انتخاب احمد ثانی کے مختصر دور حکومت کا بہترین قدم گردانا جاتا ہے۔ احمد ثانی کے سلطان بننے کے چند ہفتوں بعد ہی سلطنت عثمانیہ کو لوئس ولیم کی زیر قیادت آسٹریا کے ہاتھوں ایک جنگ میں بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا اور یوں عثمانی ہنگری سے نکال کر باہر کر دیے گئے۔ 4 سالہ دور حکومت میں شکست در شکست کے بعد سلطان احمد ثانی غم اور بیماریوں کا شکار ہو کر چل بسا۔ سلطان احمد ثانی کی وفات کے بعد سلطان مصطفیٰ ثانی 1695 سے 1703 تک سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھا رہا۔ وہ 1664 میں ادرنا میں پیدا ہوا۔ وہ سلطان محمد رابع کا بیٹا تھا جو ملکہ رابعہ سلطان کے وطن سے پیدا ہوا تھا۔ اس کے دور اقتدار کا سب سے افسوسناک واقعہ ایک معاہدہ تھا جسے سلطنت عثمانیہ کے زوال کا نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں ہنگری سلطنت عثمانیہ کے دائرہ اختیار سے نکل گیا۔ اپنے دور اقتدار کے آخری ایام میں مصطفیٰ نے سلطان کے اختیارات کو بحال کرنے کی کوشش کی، جو 17ویں صدی کے وسط میں اس وقت سے علامتی حیثیت اختیار کرتے جا رہے تھے جب محمد رابع نے اپنے انتظامی اختیارات صدر اعظم کو دے دیے تھے۔ مصطفیٰ نے وفادار عثمانی گھڑ سواروں تیمار کو استعمال کیا، مگر وہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور اسے تخت سلطنت عثمانیہ سے ہٹا دیا گیا۔ اس واقعے کو تاریخ میں واقعہ ادرنا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی سال سلطان مصطفیٰ ثانی توپ کاپی محل استنبول میں انتقال کر گیا۔ مصطفیٰ ثانی نے 2 شادیاں کی، جن میں سالیہ سلطان کے وطن سے محمود اول اور شہسوار سلطان کے وطن سے عثمان ثالث پیدا ہوئے۔ مصطفیٰ ثانی کی وفات کے بعد احمد ثالث خلافت عثمانیہ کی باغ ڈھور سنبھالنے والا سلطان تھا۔ وہ 30 یا 31 دسمبر 1673 کو بلغاریہ کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے اور 1 جولائی 1736 کو وفات پائی۔
انہوں نے 1607 میں پیدا ہونے والی عائشہ سے شادی کی۔ وہ سلطان محمد رابع کا بیٹا تھا۔ سلطان محمد رابع نے یونان کی ملکہ رابعہ سے شادی کی تھی جو والدہ سلطان احمد ثالث تھی۔ ناظرین، سلطان احمد ثالث کے بعد محمود اول 1730 سے 1754 تک خلافت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ وہ 2 اگست 1696 کو ادرنا محل میں پیدا ہوئے اور 13 دسمبر 1754 کو توپ کاپی محل کے مقام پر وفات پائی۔ وہ مصطفیٰ ثانی کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ سلطان صالحہ سلطان تھی۔ انہوں نے حاجہ علی جناب نامی ایک عورت سے شادی کی تھی۔ سلطان محمود اول کے بعد عثمان ثالث سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے۔ عثمان ثالث نے 1754 سے 1757 تک حکومت کی۔ ناظرین، عثمان ثالث 2 جنوری 1699 کو ادرنا محل میں پیدا ہوئے۔ وہ محمود اول کے چھوٹے بھائی اور مصطفیٰ ثانی کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ سلطان شہسوار سلطان تھی۔ انہوں نے لیلا نامی ایک خاتون سے شادی کی تھی۔ سلطان عثمان ثالث نے معمولی درجے کی تعلیم پائی اور جوانی سے ہی برے کاموں میں مبتلا ہو گیا۔ اسے شطرنج سے دلی رغبت تھی۔ ناظرین، سن 1754 میں جنگ 7 سالہ شروع ہوئی جس میں مغربی حکومتوں کو 2 مخالف جماعتوں میں تقسیم کر کے 7 سال تک وسطی مغرب کو جنگ کا میدان بنائے رکھا، مگر عثمان ثالث نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، اس لیے اس کی ہمسایہ حکومتوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ سلطنت کے اندرونی نظم و نسق کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا جو اس کے پیشرو کے دور میں تھا۔ سلطان عثمان ثالث نے 58 سال کی عمر میں 30 اکتوبر سن 1757 کو توپ کاپی محل استنبول میں وفات پائی۔ ناظرین، سلطان عثمان ثالث کی وفات کے بعد سلطان مصطفیٰ ثالث 1757 سے 1774 تک خلافت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ وہ 18 یا 28 جنوری 1717 کو ادرنا محل میں پیدا ہوئے اور 21 جنوری 1774 کو توپ کاپی محل استنبول کے مقام پر وفات پائی۔ وہ سلطان عبد الحمید اول کے بھائی اور احمد ثالث کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ سلطان امینہ مہر شاہ سلطان تھی۔ انہوں نے جنیوا کی مہر شاہ نامی ایک خاتون سے شادی کی تھی جس سے ان کے 2 بیٹے سلیم اور محمد اور 5 بیٹیاں تھیں۔ ان کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کے 27ویں سلطان کا نام سلطان عبد الحمید اول تھا۔ سلطان عبد الحمید اول کا دور 1774 سے 1789 تک رہا۔ ناظرین، عبد الحمید اول نے اپنی زندگی کے ابتدائی 43 سال کا بیشتر عرصہ حرم میں گزارا۔ سلطان بغاوت کے خطرے کے پیش نظر شہزادوں کو حرم میں قید کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم والدہ رابعہ شرمی سلطان سے حاصل کی جنہوں نے عبد الحمید کو تاریخ اور خطاطی کے علوم سکھائے۔ حرم کی مقید زندگی گزارنے کے باعث عبد الحمید اول ریاستی معاملات پر کوئی گہری نظر نہیں رکھتے تھے اور اس طرح مشیروں کے رحم و کرم پر رہ گئے۔ البتہ حرم کی تربیت نے انہیں بہت مذہبی اور امن پسند طبیعت دی۔ ان کی حکومت کے آغاز کے اگلے ہی سال سلطنت عثمانیہ کو جنگ کولویا میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کے باعث ان کو 1774 میں ذلت آمیز معاہدہ کوچک کناری پر دستخط کرنا پڑے جو ان کے زوال کے آغاز کی واضح دلیل تھی۔ اپنی تمام تر ناکامیوں کے باوجود سلطان عبد الحمید اول کو سب سے رحم دل عثمانی سلطان تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی مذہبی طبیعت کے باعث لوگ انہیں ولی کہا کرتے تھے۔ ناظرین، سلطان عبد الحمید اول کی وفات کے بعد سلطان سلیم ثالث 1789 سے 1807 تک سلطنت عثمانیہ کے حکمران رہے۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کو روکنے اور ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے جن عثمانی سلاطین نے قابل قدر خدمات سر انجام دیں ان میں سلطان سلیم ثالث کا نام سر فہرست ہے۔ سلطان سلیم ثالث اور میسور کے ٹیپو سلطان کا زمانہ ایک ہی تھا۔ انہوں نے تعلیم عام کرنے اور جدید علوم کی اشاعت کی کوشش کی۔ ان کے دور میں فن جنگ سے متعلق کتابوں کا فرانسیسی زبان سے ترکی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ بری اور بحری فوجوں کو نئے سرے سے منظم کیا گیا اور نئی تنظیم سازی کو نظام جدید کا نام دیا گیا۔ فرانسیسی انجینئرز اور توپچیوں کی مدد سے توپ ڈھالنے کے جدید طرز کے کارخانے قائم کیے گئے۔ جاگیرداری نظام اصلاحات کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھا۔ سلطان سلیم ثالث نے جاگیرداری نظام بھی مکمل ختم کر دیا۔ ناظرین، سلطان سلیم ثالث کے بعد سلطان مصطفیٰ رابع 1807 سے 1808 تک خلافت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ وہ 8 ستمبر 1779 کو استنبول میں پیدا ہوئے اور 15 یا 16 نومبر 1808 کو انہیں محمود کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ وہ عبد الحمید اول کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ سلطان عائشہ سینہ پرور سلطان تھی، جبکہ نگہت سزا سلطان کو ان کی حقیقی ماں تصور کیا جاتا ہے۔ سلطان مصطفیٰ رابع کے بعد محمود ثانی 1808 سے 1839 تک 30ویں عثمانی سلطان تھے۔ سلیم ثالث کے بعد جس عثمانی سلطان نے اصلاح کا کام جاری رکھنے کی کوشش کی وہ محمود ہی تھے۔ محمود سلطان عبد الحمید اول کا بیٹا تھا۔ بدامنی، سرکشی اور بغاوتوں سے اس کے دور کا آغاز ہوا۔ مصر میں مقامی مملوک سردار بے لگام ہو چکے تھے اور عرب نے نجد کے سعودی خاندان کو عروج حاصل ہوا اور سعودی افواج نے حجاز پر قبضہ کر کے عراق اور شام تک چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ یونان نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ محمود نے 18 سال کے اندر تمام بغاوتوں کا خاتمہ کر دیا۔ مصر کے والی محمد علی نے مصر و شام میں امن قائم کر دیا۔
حجاز کو سعودی افواج سے واپس لے لیا اور 1826 میں یونان کی بغاوت بھی ختم کر دی۔ اسی سال ینیچری کا بھی خاتمہ کر دیا گیا، جس کے سردار اور سپاہی سلطنت کے لیے ایک مصیبت بن گئے تھے۔ محمود نے اب ان کی جگہ جدید طرز کی ایک نئی فوج تیار کی، جس کی وردی یورپی طرز کی تھی اور پگڑی کی بجائے ترکی ٹوپی پہنتی تھی۔ سلطان نے بکتاشی اور درویشوں کا بھی خاتمہ کر دیا، جو اصلاحات کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ اس کے علاوہ محمود نے جاگیرداری نظام پر بھی پابندیاں لگائیں اور یہ حکم جاری کیا کہ کوئی شخص مقدمے کے بغیر قتل نہ کیا جائے۔ سلیمان قانونی کے زمانے سے یہ قاعدہ ہو گیا تھا کہ سلاطین نے دربار میں آنا چھوڑ دیا تھا، ساری کارروائی وزیر اعظم کی صدارت میں ہوتی تھی۔ محمود نے اس دستور کو توڑا اور پابندی سے دیوان میں آنا شروع کر دیا۔ ان اصلاحات کے بعد توقع تھی کہ سلطنت عثمانیہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی، مگر مغربی قوتیں خصوصاً روس یہ نہیں چاہتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ پھر ایک بڑی طاقت بن جائے۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے معاملات میں مداخلت شروع کر دی اور سلطنت سے جنگ چھیڑ دی۔ 20 اکتوبر سن 1827 کو یونان، روس، انگلینڈ اور فرانس کے متحدہ بحری بیڑے نے حملہ کر کے عثمانی بیڑے کو بالکل تباہ کر دیا۔ روسی فوجیں بلکان کی طرف بڑھتی ہوئی 1829 میں ادرنا تک پہنچ گئیں۔ سلطان کو روس سے پھر صلح کرنی پڑی۔ روسی دباؤ کے تحت یونان کو آزادی دے دی گئی۔ روسی افواج نے مفتوحہ علاقے واپس کر دیے، مگر دریائے ڈینیوب کے دھانے اور دریا کے شمال میں واقع رومانیہ کے علاقے پر قابض ہو گیا۔ ادھر سے اطمینان ہوا تو 1830 میں فرانس الجزائر پر قابض ہو گیا۔ 1831 میں مصر کے والی محمد علی پاشا نے بغاوت کر دی اور اس کی فوجیں ابراہیم پاشا کی قیادت میں شام کو فتح کرتی ہوئی ترکی کے قلب میں کوتاہیہ تک پہنچ گئیں، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ان کا جلد ہی استنبول پر بھی قبضہ ہو جائے گا۔ ان حالات میں سلطان محمود ثانی کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، سلطان محمود ثانی کی وفات کے بعد سلطان عبدالمجید اول سلطنت عثمانیہ کے 21ویں سلطان تھے، جنہوں نے 2 جولائی سن 1839 کو اپنے والد محمود ثانی کی جگہ تخت سلطانی سنبھالا۔ ان کا دور حکومت قوم پرستوں کی تحریکوں کے آغاز کا زمانہ تھا۔ سلطان نے عثمانیت کے فروغ کے ذریعے قوم پرستی کو روکنے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ انہوں نے نئے قوانین اور اصلاحات کے ذریعے غیر مسلم اور غیر ترک اقوام کو عثمانی معاشرے میں ضم کرنے کی بھرپور سعی کی۔ انہوں نے مغربی یورپ کی اہم سیاسی قوتوں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے اور انہی اتحادیوں کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کریمیہ لڑی۔ 30 مارچ 1856 کو معاہدہ پیرس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو یورپی اقوام کا باقاعدہ حصہ قرار دے دیا گیا۔ عبدالمجید اول کی سب سے بڑی کامیابی تنظیمات کا اعلان اور نفاذ تھا، جس کا آغاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا۔ اس طرح 1839 سے ترکی میں جدیدیت کا آغاز ہو گیا۔ 15 جون 1861 کو سلطان عبدالمجید اول کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی سلطان عبدالعزیز اول سلطنت عثمانیہ کے 32ویں سلطان بنے، جنہوں نے 25 جون 1861 سے 30 مئی 1876 تک عنان اقتدار سنبھالی۔ وہ سلطان محمود ثانی کے صاحبزادے تھے اور 1861 میں اپنے بھائی عبدالمجید اول کے بعد تخت سلطانی پر براجمان ہوئے۔ سلطان عبدالعزیز اول نے بلکان کے صوبوں میں بغاوتوں کے باعث روسی سلطنت سے دوستانہ تعلقات استوار کیے۔ عبدالعزیز اول کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کے فرانس اور برطانیہ سے بھی تعلقات قائم ہوئے، اور وہ پہلے سلطان تھے جنہوں نے 1867 میں مغربی یورپ کا دورہ کیا، جس میں انگلینڈ کا دورہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے یہ سفر ایک نجی ریل کار کے ذریعے کیا، جو آج بھی استنبول کے RM کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ 1875 میں سلطنت عثمانیہ تقریباً دیوالیہ ہو گئی۔ اس کی وجہ جہاں ایک جانب افواج کی جدید خطوط پر تربیت و تنظیم نو تھی، وہیں اس میں سلطان کے شاہانہ اور پرتعیش طرز زندگی اور عظیم تعمیراتی منصوبہ جات کا بھی ہاتھ تھا۔ علاوہ ازیں 1875 میں بوسنیا اور 1875 میں ہی بلغاریہ میں بغاوتیں ہوئیں، اور 11 مئی 1876 کو دارالخلافہ میں بغاوت کے نتیجے میں 29 یا 30 مئی 1876 کی درمیانی شب سلطان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ 4 جون کو ان کی لاش محل میں پائی گئی۔ ان کی موت کی حقیقی وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی، تاہم خودکشی یا قتل ان کی موت کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد سلطان مراد خامس 1876 سے 1904 تک خلافت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالنے والا سلطان تھا۔ وہ 21 یا 22 ستمبر 1840 کو عثمانیہ محل استنبول میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کو 30 اگست 1904 کو استنبول کے مقام پر دفنایا گیا۔ وہ عبدالمجید اول کے بیٹے اور عبدالحمید ثانی کے بھائی تھے۔ ان کی والدہ جارجیا کے شہر پوتی کی ولما سلطان تھی۔ مراد خامس نے کثیر تعداد میں شادیاں کی۔ کچھ مورخین کے مطابق مراد خامس کو ان کے اقتدار سنبھالنے کے چند ماہ بعد ہی معزول کر دیا گیا تھا۔ بادب باملاحظہ خلافت عثمانیہ کے 34ویں سلطان عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلطان عبدالحمید ثانی تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین، در حقیقت سلطان عبدالحمید ثانی 31 اگست 1876 سے 27 اپریل 1909 تک خلافت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالنے والے سلطان تھے۔ انہوں نے سلطان مراد خامس کی زندگی میں ہی سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھال لی تھی۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 34ویں فرما روا تھے۔
زوال کے اس دور میں آپ نے بلکان کی بغاوت، روس کے ساتھ ایک ناکام جنگ لڑی اور 1897 میں یونان کے ساتھ ایک کامیاب جنگ لڑی۔ آپ نے 23 دسمبر 1876 کو پہلے عثمانی آئین کا اعلان کیا، تاہم 1878 میں پارلیمنٹ سے اختلاف رائے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے مختصر مدت کے آئین اور پارلیمنٹ دونوں کو معطل کر دیا۔ وہ 21 یا 22 ستمبر 1842 کو استنبول میں پیدا ہوئے اور 75 برس کی عمر میں 10 فروری 1918 کو فوت ہوئے۔ عبدالحمید ثانی نعت گو شاعر بھی تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی جدید کاری ان کے دور حکومت میں جاری رہی، بشمول بیوروکریسی میں اصلاحات، رمیلیا ریلوے اور اناتولیا ریلوے کی توسیع، بغداد ریلوے کی تعمیر اور حجاز ریلوے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1898 میں پہلے مقامی جدید لا اسکول کے ساتھ آبادی کی رجسٹریشن اور پریس پر قابو پانے کا ایک نظام قائم کیا گیا تھا۔ بہت سارے پیشہ ور اسکول قانون سمیت شعبوں کے لیے قائم کیے گئے تھے، جن میں آرٹس، تجارت، سول انجینئرنگ، کسٹم، کاشتکاری اور لسانیات وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ عبدالحمید ثانی نے 1881 میں استنبول یونیورسٹی بند کر دی تھی، تاہم اسے 1900 میں دوبارہ کھول دیا گیا اور پوری سلطنت میں ثانوی، پرائمری اور فوجی اسکولوں کا نیٹ ورک بڑھا دیا گیا۔ ریلوے اور ٹیلی گراف کے نظام بنیادی طور پر جرمن فرموں نے تیار کیے تھے۔ ان کے دور حکومت کے دوران سلطنت عثمانیہ دیوالیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں 1881 میں عثمانی پبلک ڈیبٹ انتظامیہ کا قیام عمل میں آیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے کثیر تعداد میں شادیاں کی۔ سلطان عبدالحمید ثانی کی وفات کے بعد سلطان محمد خامس 1909 سے 1918 تک خلافت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالنے والے سلطان تھے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 35ویں فرما روا تھے۔ وہ 2 یا 3 نومبر 1844 کو توپکاپی محل استنبول میں پیدا ہوئے اور 73 برس کی عمر میں 3 یا 4 جولائی 1918 کو فوت ہوئے۔ وہ سلطان عبدالمجید اول کے بیٹے اور ان کی والدہ سلطان کا نام صوفیہ سلطان تھا۔ سلطان محمد خامس کی وفات کے بعد سلطان محمد سادس یا محمد وحید الدین سلطنت عثمانیہ کے 36ویں اور آخری فرما روا تھے۔ وہ اپنے بھائی محمد خامس کے بعد 1918 سے 1922 تک تخت سلطانی پر براجمان رہے۔ انہیں 4 جولائی 1918 کو سلطنت کے بانی عثمان اول کی تلوار سے نواز کر 36ویں سلطان کی ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ ان کے دور حکومت کا سب سے اہم اور بڑا واقعہ جنگ عظیم اول تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ جنگ میں شکست کے نتیجے میں برطانوی افواج نے بغداد اور فلسطین پر قبضہ کر لیا اور سلطنت کا بیشتر حصہ اتحادی قوتوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ اپریل 1920 کی سان ریمو کانفرنس کے نتیجے میں شام پر فرانس اور فلسطین پر برطانیہ کا اختیار تسلیم کر لیا گیا۔ 10 اگست 1920 کو سلطان کے نمائندوں نے معاہدہ سیورے پر دستخط کیے، جس کے نتیجے میں اناتولیا اور ازمیر سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل گئے اور ترکی کا حلقہ اثر مزید سکڑ گیا، جبکہ معاہدے کے نتیجے میں انہیں حجاز میں آزاد ریاست کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔ ترک قوم پرست سلطان کی جانب سے معاہدے کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر سخت ناراض تھے اور انہوں نے 23 اپریل 1920 کو انقرہ میں مصطفیٰ کمال اتاتورک کی زیر قیادت ترک ملت مجلس عالی، ترکی زبان میں ترک بیوک ملت مجلسی کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمد سادس کو تخت سلطانی سے اتار دیا گیا اور عارضی آئین نافذ کیا گیا۔ قوم پرستوں نے جنگ آزادی میں کامیابی کے بعد 1 نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کر دیا اور سلطان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے خاندان سمیت ملک بدر کر دیا گیا۔ 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی بحری جہاز سلطان مالٹا روانہ ہو گئے اور بعد ازاں انہوں نے زندگی کے آخری ایام اطالیہ میں گزارے۔ 19 نومبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبدالمجید آفندی المعروف عبدالمجید ثانی کو نیا خلیفہ چنا گیا، جو 1924 میں خلافت عثمانیہ کے مکمل خاتمے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے۔ محمد سادس کا انتقال 16 مئی 1926 کو سان ریمو اٹلی میں ہوا اور انہیں دمشق کی سلطان سلیم اول مسجد میں سپرد خاک کیا گیا۔ عبدالمجید ثانی آل عثمان کے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے آخری خلیفہ تھے، جنہیں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ 3 مارچ 1924 کو ترک جمہوریہ کی جانب سے خلافت کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ ہی ان کا دور خلافت بھی ختم ہو گیا۔ وہ 19 نومبر 1922 سے 3 مارچ 1924 تک خلیفہ اور سلطان رہے۔ 1 نومبر 1922 کو آخری عثمانی سلطان محمد سادس کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے بعد 19 نومبر کو انقرہ میں ترک قومی مجلس نے انہیں نیا خلیفہ بنایا۔ بعد ازاں مارچ 1924 میں خلافت کے خاتمے کے بعد انہیں بھی اپنے پیشرو کی طرح اہل خانہ کے ہمراہ ملک بدر کر دیا گیا۔ ان کی اکلوتی صاحبزادی شہزادی خدیجہ خیریہ عائشہ در شہوار آخری نظام حیدرآباد دکن نواب میر عثمان علی خان کے بیٹے اعظم جاہ کے نکاح میں دے دی گئی۔ عبدالمجید ثانی 23 اگست 1944 کو پیرس فرانس میں واقع اپنی رہائشگاہ میں انتقال کر گئے، مگر ان کی وصیت کے مطابق ان کے جسد خاکی کو حجاز مقدس لے جایا گیا اور انہیں مدینہ منورہ سعودی عرب میں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، یوں 3 براعظموں پر پھیلی عظیم خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور عثمانی خاندان دنیا کے مختلف ممالک میں خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے لگا۔
خلافت کو نہ بچ سکی، مگر مفلوق الحالی کے باوجود عثمانی خاندان ہر دور میں اپنا خلیفہ و سربراہ مقرر کرتے رہے۔ عثمانی خاندان میں بے ترتیب احمد چہارم نہاد، عثمان چہارم فواد، محمد عبدالعزیز ثانی، علی واسب اور محمد ہفتم اور خان عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوتے رہے۔ اور 1991 میں ترکی میں سلیمان ڈیمرل کی حکومت آئی تو وہ امریکہ کے دورے پر گئے تو عثمانی خاندان کے 42ویں سربراہ ارطغرل عثمان سے ملے، جو ایک ریسٹورنٹ کے اوپر صرف 2 کمروں کے فلیٹ میں زندگی گزار رہا تھا۔ سلیمان ڈیمرل کی خواہش پر ارطغرل عثمان نے ترکی کا دورہ کیا، اور ارطغرل عثمان، جس کا نام اس کے جد امجد اور تاریخ کے مشہور جنگجو ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان غازی کے نام پر رکھا گیا تھا، ترکی میں موجود عثمانی محلوں کو عام سیاحوں کی طرح قطار میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا۔